हेलो डॉक्टर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ आप मेरी बात गौर से सुनें। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैं कल ही क्लिनिक आना चाहती हूँ। आप मुझे टाइम दे दें। मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए और ना ही मैं इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। पैसों की फिक्र आप बिल्कुल ना करें। जितनी भी फीस होगी मैं दे दूंगी। नरमीन बेड की साइड पर बैठी मध्यम मगर खौफजदा लहजे में फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं कोई आ न जाए। अभी वो डॉक्टर की बात सुनने के लिए कान मजीद फोन के करीब कर ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और समीर आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। नरमीन के हाथ से फोन फिसलने ही वाला था कि समीर ने एक ही झटके में आगे बढ़कर फोन उसके हाथ से छीना और अपने कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से डॉक्टर कह रही थी कि मिस नरमीन, आप कल सुबह 10 बजे आ जाएं। हम क्लिनिक पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको कुछ टेस्ट करवाने होंगे। आप फिक्र न करें। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए उसका भी हल निकल आएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही समीर के दिमाग की रगें तन गईं। उसके माथे पर उभरी हुई रगें फटने के करीब हो गईं। उसने दांत पीसते हुए पूरी कुव्वत से मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। मोबाइल के परखच्चे उड़ गए और शीशे किरचे किरचे होकर फर्श पर बिखर गए। नरमीन की चीख निकल गई और वो खौफ से पीछे हटती हुई बेड के हेडबोर्ड के साथ जा लगी। उसका रंग हल्दी की तरह जर्द हो चुका था और पूरा जिस्म थर थर कांप रहा था। सबीर ने खूनी नजर उस पर डाली और धाड़ते हुए बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई नरमीन ये सोचने की भी? तुम मेरी औलाद को मारने का मंसूबा बना रही थी। तुम इतनी घटिया हो सकती हो मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम एक माँ होकर अपने ही खून की दुश्मन बन गई हो, सिर्फ इसलिए कि वो मेरा बच्चा है। तुम्हें मुझसे नफरत है तो मुझसे बदला लो, मेरी औलाद से क्यों? नरमीन ने कांपते होठों के साथ कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज उसके हलक में फंस गए। समीर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो 2 कदम चलकर बेड तक आया और नरमीन का बाजू दबोचकर उसे खड़ा किया। दर्द की शिद्दत से नरमीन के मुंह से सिसके निकली। छोड़ो मुझे समीर, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल हो गए हो। नरमीन ने चीख कर कहा मगर समीर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे खींचते हुए कहा, हाँ मैं पागल हो गया हूं और ये पागलपन अब तुम देखोगी। चलो बाहर, आज फैसला हो ही जाए कि तुम क्या चाहती हो। वो उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाउंज की तरफ ले गया। नरमीन अपने पांव जमीन पर जमा कर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी मगर समीर की ताकत के आगे वो बेबस थी। वो उसे खींचता हुआ सीढ़ियां उतर रहा था। मुशर्रफ साहब और शाज़िया बेगम लाउंज में बैठे परेशानी से बातें कर रहे थे कि अचानक सीढ़ियों पर शोर हुआ और समीर नरमीन को खींचता हुआ नीचे लाया। मुशर्रफ साहब ये मंजर देखकर अपनी जगह से तड़प कर उठे और शाज़िया बेगम ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मुशर्रफ साहब ने गुस्से से आगे बढ़कर कहा, समीर ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो इसका हाथ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरी बेटी के साथ ये सलूक कर रहे हो। शाज़िया बेगम भी रोती हुई आगे बढ़ी और नरमीन को छुड़ाने की कोशिश की मगर समीर ने नरमीन को एक झटके से सोफे पर फेंका और मुशर्रफ साहब के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों में नमी और आग का मिला जुला तासुर था। उसने चीख कर कहा, पूछिए अपनी बेटी से कि ये क्या कर रही थी। पूछें इससे कि इसने डॉक्टर से क्या बात की है। यह आपकी लाडली बेटी जिसे आप मजलूम समझ रहे हैं, यह भी फोन पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही थी कि मेरे बच्चे को कत्ल करने के लिए ये अबॉर्शन करवाना चाहती है। मुशर्रफ साहब और शाज़िया बेगम के पैरों तले से जमीन निकल गई। शाज़िया बेगम ने हैरत और सदमे से नरमीन की तरफ देखा जो सोफे पर पड़ी सिसक रही थी और अपना बाजू सहला रही थी। मुशर्रफ साहब ने बेयकीनी से पूछा, नरमीन बेटा, क्या समीर सच कह रहा है? क्या तुम वाकई ऐसा करने वाली थी? नरमीन ने नफरत से सर उठाया और समीर को घूरते हुए चीख कर कहा, हाँ सच कह रहा है ये। मैं नहीं पैदा करना चाहती इसकी औलाद को। मुझे नफरत है इससे और इसकी हर निशानी से। मैं क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं इस बच्चे की वजह से? ये जबरदस्ती का रिश्ता है और ये बच्चा भी जबरदस्ती का है। मैं इसे नहीं रखूंगी। नरमीन के अल्फाज सुनकर मुशर्रफ साहब ने बेइख्तियार हाथ उठाया लेकिन थप्पड़ मारने से पहले रुक गए। नरमीन ने हैरत से अपने बाप को देखा जिन्होंने आज तक उसे फूल की छड़ी भी नहीं मारी थी, आज उस पर हाथ उठाने वाले थे।
مشرف صاحب کا چہرہ غصے سے لال تھا. انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں نرمین ایسی باتیں کرتے ہوئے. تم ایک جان کو مارنے کی بات کر رہی ہو جو اللہ کی دین ہے، اور تم اسے ٹھکرا رہی ہو صرف اپنی انا کی خاطر. میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی. شازیہ بیگم بھی روتے ہوئے صوفے پر گر گئیں اور بولی، نرمین تم اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ تمہارا اپنا خون ہے. بیٹا مت کرو ایسا، اللہ ناراض ہوتا ہے. سمیر نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھیاں بھینچ لی. اس نے سرد اور کاٹدار لہجے میں کہا، مامو جان میں نے بہت برداشت کر لیا. میں نے سوچا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں گا اور چلا جاؤں گا تاکہ یہ اپنی زندگی جی سکے، لیکن اب بات میری اولاد کی ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس سے نقصان پہنچائے. آپ مجھے نرمین کی رخصتی دے دیں. جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا یہ میرے ساتھ رہے گی. مجھے اس پر ذرا بھی اعتبار نہیں رہا. یہ میرے پیٹھ پیچھے میرے بچے کو مار دے گی، اس لیے اب یہ میرے ساتھ میرے گھر جائے گی. نرمین نے یہ سنا تو وہ تڑپ اٹھی اور چیخی، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. بابا مجھے بچائیں، یہ مجھے مار دے گا. میں یہی رہوں گی. مجھے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت طلاق دو مجھے. سمیر نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، طلاق کا خواب دیکھنا چھوڑ دو. جب تک میرا بچہ اس دنیا میں نہیں آتا نرمین تمہیں طلاق نہیں ملے گی. یہ میرا فیصلہ ہے اور سن لو، اگر تم نے میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم کون ہو. میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا. یہ میری وارننگ ہے. ایک بار بچہ اس دنیا میں آ جائے اس کے بعد تم آزاد ہو. بچے کو دودھ پلانا، اسے بڑا کرنا، وہ سب میری ذمہ داری ہوگی. تمہیں اس کی شکل دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بس 9 مہینے ضمانت کی حفاظت کرو. اس کے بعد ہی تمہیں وہ آزادی ملے گی جس کے لیے تم تڑپ رہی ہو. بولو منظور ہے یا پھر میں زبردستی لے جاؤں؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس نے دیکھا کہ اس کے ابو نے بھی منہ پھیر لیا ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، اور سمیر کی دیوانگی دیکھ کر اسے یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا. اس نے نفرت سے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں یہ بچہ پیدا کروں گی، مگر صرف اس لیے تاکہ مجھے تم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکے. جس دن یہ بچہ پیدا ہوگا وہ دن میرا تمہارے ساتھ آخری دن ہوگا. میں تمہارے بچے کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی. سمیر نے اسے جھٹک کر چھوڑا اور بولا، مجھے بھی تم جیسی ماں کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے کے لیے. جاؤ جا کر اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی نکل رہے ہیں. شازیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا، سمیر بیٹا اسے یہیں رہنے دو، ہم خیال رکھیں گے نا. سمیر نے فیصلہ کن انداز میں نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں ممانی جان، اب میں رسک نہیں لے سکتا. آپ لوگ اس کے جذبات کے آگے کمزور پڑ جائیں گے اور یہ میرا نقصان کر دے گی. اب یہ میری نگرانی میں رہے گی. نرمین روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور سمیر وہیں کھڑا رہا. اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ نرمین سے محبت کرتا تھا، مگر نرمین نے اس کی محبت کو نفرت میں بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ امید تھی کہ شاید ان 9 مہینوں میں کوئی معجزہ ہو جائے، شاید نرمین کا دل پگھل جائے. دوسری طرف مری کی خوبصورت اور حسین وادیوں میں موسم انتہائی سرد اور خوشگوار تھا. ہر طرف سفید برف کی چادر بچھی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں. محراب اور حرمین اپنے ہنی مون کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے. ہوٹل کے کمرے میں ہیٹر چل رہا تھا، مگر کھڑکی سے باہر کا نظارہ انتہائی دل فریب تھا. حرمین کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. اس نے ایک موٹی اونی شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے گال سردی سے سرخ ہو رہے تھے. محراب پیچھے سے آیا اور اس نے نرمی سے اپنے بازو حرمین کے گرد لپیٹ دیے اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی. حرمین نے مسکرا کر محراب کی طرف دیکھا اور بولی، محراب دیکھے نا باہر کتنا پیارا موسم ہے، چلے نا باہر برف میں کھیلتے ہیں، مجھے سنو مین بنانا ہے. محراب نے اس کی ناک پر ہلکا سا بوسہ دیا اور بولا، میری جان باہر بہت سردی ہے، بیمار ہو جاؤ گی، پھر سارا ٹرپ خراب ہو جائے گا، یہیں اندر سے نظارہ کرو. حرمین نے منہ بسورتے ہوئے کہا، آپ بہت بورنگ ہیں ڈی ایس پی صاحب، ہر وقت بس احتیاط احتیاط. مجھے ٹھنڈ نہیں لگتی، میں نے اتنے موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پلیز چلے نا تھوڑی دیر کے لیے. محراب اس کی معصومیت پر مسکرا دیا.
اس نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، اچھا اگر میں تمہیں باہر لے جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حرمین نے سوچتے ہوئے کہا، "م، آپ کو میں ایک اچھی سی کافی بنا کر پلاؤں گی۔ مہراب نے ہنستے ہوئے کہا، کافی تو میں ہوٹل والوں سے بھی منگوا سکتا ہوں، مجھے کچھ اور چاہیے۔ حرمین نے نہ سمجھی سے پوچھا، کیا چاہیے آپ کو؟ مہراب نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، مجھے تمہاری یہ مسکراہٹ ہمیشہ ایسے ہی چاہیے اور ایک پیارا سا۔ مہراب نے بات ادھوری چھوڑ دی اور میں نے خیز نظروں سے اسے دیکھا۔ حرمین کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ مہراب کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے شرما کے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے بولی، آپ بہت بے باک ہو گئے ہیں۔ مہراب نے کہکا لگایا اور اس سے زور سے بھینچ لیا، نہیں یار، میں تو بہت شریف ہوں، دیکھو تمہیں ٹھیک سے چھوا تک نہیں، بس دور سے ہی پیار کر رہا ہوں، حالانکہ تم میری بیوی ہو اور یہ میرا حق ہے۔ حرمین نے اس کے سینے پر مکہ مارا اور بولی، بس کریں، اب مجھے شرم آ رہی ہے۔ مہراب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کیا اور بولا، حرمین میری بات غور سے سنو، میں جانتا ہوں تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کروں گا۔ میں تمہیں کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کروں گا، لیکن تم بھی میرا خیال رکھا کرو نا۔ ایسی پیاری پیاری باتیں کر کے اور ایسے بن سنور کر میرے سامنے آتی ہو تو میرا کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے۔ میں بھی انسان ہوں۔ حرمین نے اس کی آنکھوں میں موجود شدت کو محسوس کیا اور گھبرا کر بولی، اچھا سوری، اب میں احتیاط کروں گی۔ مہراب نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولا، نہیں، تم جیسے رہنا چاہتی ہو رہو، بس مجھے تھوڑا بہت بہکنے کی اجازت دے دیا کرو۔ مہراب اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور دونوں کافی پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ ان کے درمیان ایک خوبصورت انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مہراب اپنی تمام تر سنجیدگی اور روب کے باوجود حرمین کے سامنے بالکل موم ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا اور اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ کچھ دن مری میں گزارنے کے بعد وہ واپس لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔ حرمین بہت خوش تھی، اس ٹرپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر واپس جا کر ان کا استقبال کس قسم کی فرمائش سے ہونے والا ہے۔ سکندر ہاؤس پہنچتے ہی نادیہ بیگم نے ان کا استقبال کیا۔ بظاہر وہ خوش لگ رہی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک مطالبہ تھا۔ رات کے کھانے پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ نادیہ بیگم نے مہراب کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا، مہراب بیٹا، اب ماشاءاللہ تمہاری شادی کو 3 ماہ ہو گئے ہیں اور اب تم لوگ ہنی مون سے بھی ہو آئے ہو۔ اب مجھے خوشخبری چاہیے، میں اپنے پوتے کا منہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ اس گھر میں بچوں کی رونق ہو۔ حرمین جو پانی پی رہی تھی اسے یکدم پھندا لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ مہراب نے جلدی سے اس کی کمر تھپ تھپائی اور ماں کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، امی ابھی تو شادی ہوئی ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی حرمین بہت چھوٹی ہے اور اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ نادیہ بیگم نے برا مانتے ہوئے کہا، ارے پڑھائی تو چلتی رہتی ہے، بچے کون سا پڑھائی میں رکاوٹ ہوتے ہیں؟ اور حرمین اب کوئی بچی نہیں ہے، شادی شدہ عورت ہے، اس سے اب ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ دیکھو مہراب، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، میری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے پوتے کو گود میں کھلاؤں۔ حرمین نے اپنی ساس کی بات سنی تو اس نے مہراب کی طرف دیکھا اور معصومیت سے بولی، مہراب سنیں نا، آنٹی کیا کہہ رہی ہیں، انہیں بچہ چاہیے، آپ لا دینا کوئی پیارا سا بچہ۔ مہراب نے اپنا سر پکڑ لیا اور بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ نادیہ بیگم نے بھی حیرت سے حرمین کو دیکھا۔ مہراب نے حرمین کے کان میں کہا، میری بھولی بیوی، بچہ بازار سے نہیں ملتا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ حرمین نے نادانی سے کہا، تو آپ اتنی محنت کرتے تو ہیں آفس میں، تھوڑی اور کر لینا، آنٹی پہلی بار کچھ مانگ رہی ہیں، پلیز لا دینا۔ مہراب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اس نے حرمین کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو حرمین، یہ وہ والی محنت نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، یہ الگ طرح کی محنت ہے اور اس میں تم بھی شامل ہوگی۔ حرمین نے جوش سے کہا، ہاں ہاں میں تیار ہوں، میں بھی آپ کی مدد کروں گی، بس آنٹی خوش ہو جائیں۔ نادیہ بیگم نے منہ بنا کر کہا، ہائے اللہ، کیسی بہو ملی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ مہراب تم اسے سمجھاؤ، میں تو تھک گئی ہوں۔ مہراب نے ماں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش رہیں اور بولا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، وقت آنے پر سب ہو جائے گا، ابھی پلیز اس ٹاپک کو بند کریں۔
رات کو کمرے میں محراب نے حرمین کو بٹھایا اور اسے سمجھایا کہ ماں جی کیا چاہ رہی ہیں۔ حرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اس نے منہ چھپاتے ہوئے کہا، ہائے اللہ، میں تو سمجھی تھی کہ… محراب نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لیا اور بولا، تم بہت بھولی ہو حرمین، اور اسی لیے میں ابھی خاموش ہوں، ورنہ ماں جی کی خواہش پوری کرنا مجھے بھی آتا ہے، لیکن میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ تم ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو سکو۔ مگر نادیہ بیگم کی ضد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ حرمین کو تانے دینے لگی تھیں کہ بانجھ تو نہیں ہے۔ محراب اس صورتحال سے پریشان تھا۔ وہ ماں کو سمجھاتا مگر وہ اپنی دھن کی پکی تھی۔ دوسری طرف سمیر نرمین کو لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ سمیر کا ذاتی گھر تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ سمیر اسے لے کر سیدھا اوپر والی منزل پر اپنے بیڈ روم کی طرف گیا اور دروازہ کھول کر نرمین کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ نرمین کمرے میں داخل ہوئی تو یہ ایک وسیع اور نفیس کمرہ تھا جس میں ہر سہولت موجود تھی، مگر نرمین کے لیے یہ سونے کا پنجرہ تھا۔ نرمین نے بیگ سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ فریش ہو کر نکلی تو سمیر وہیں موجود تھا۔ اس نے سمیر کو دیکھا۔ مجھے سونا ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ سمیر نے دروازہ لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے نرمین کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ضد اور فکر تھے۔ اس نے نرمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا کمرہ ہے اور میں کہیں نہیں جاؤں گا، تو پھر مجھے گیسٹ روم میں شفٹ کر دو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا نرمین صاحبہ، آج سے تم اسی کمرے میں رہو گی، میری نظروں کے سامنے۔ مجھے تم پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر میں نے تمہیں الگ کمرے میں رکھا تو مجھے ڈر ہے کہ تم میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گی، اس لیے اب اگلے 7 ماہ تم میرا سایہ بن کر رہو گی، دن ہو یا رات، تو مجھ سے دور نہیں جاؤ گی۔ نرمین کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ ظلم ہے سمیر، میں پاگل ہو جاؤں گی تمہارے ساتھ، ایک ہی کمرے میں، مجھے گھن آتی ہے تم سے۔ سمیر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گھن آتی ہے یا یاد دلاؤں وہ رات جب تم میری باہوں میں پگھل رہی تھی، تب تو تمہیں گھن نہیں آ رہی تھی۔ نرمین کا چہرہ شرم اور غصے سے لال ہو گیا۔ وہ چیخی، چپ کرو سمیر، تم ایک گھٹیا انسان ہو، تم نے میرا فائدہ اٹھایا تھا۔ سمیر نے سنجیدگی سے کہا، جو بھی تھا، اب حقیقت یہی ہے کہ تم میرے بچے کی ماں ہو اور مجھے اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے۔ میں صوفے پر سو جاؤں گی مگر تمہارے بیڈ پر ہرگز نہیں لیٹوں گی۔ سمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر قریب کیا اور بولا، تم بیڈ پر ہی لیٹو گی اور میرے ساتھ ہی لیٹو گی، میں سوتے ہوئے بھی رسک نہیں لے سکتا۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اٹل فیصلہ تھا۔ وہ جان گئی کہ اس وقت بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ نفرت سے پاؤں پٹکتی ہوئی بیٹھ کے کونے پر لیٹ گئی اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ سمیر نے لائٹ آف کی اور اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ نرمین کا جسم اکڑ گیا۔ سمیر نے ایک بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا۔ نرمین نے تڑپ کر اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا۔ دور رہو مجھ سے۔ سمیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شش، خاموش، میں صرف اپنی اولاد کو محسوس کر رہا ہوں، تم سکون سے سو جاؤ، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ نرمین اس کی قید میں بے بس تھی۔ سمیر کی گرم سانسیں اور اس کا مضبوط حصار اسے ایک عجیب سا تحفظ دے رہا تھا جسے وہ ماننا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن سے ایک عجیب روٹین شروع ہو گئی۔ سمیر صبح سویرے اٹھتا، نرمین کے لیے ناشتہ بنواتا اور ٹرے لے کر کمرے میں آ جاتا۔ نرمین منہ پھیر لیتی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ سمیر پلیٹ ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتا اور چمچ اس کے منہ کے قریب کر کے سخت لہجے میں کہتا، منہ کھولو نرمین۔ نرمین ضد کرتی تو سمیر آنکھیں دکھا کر کہتا، میں نے کہا کھاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے بچے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے خود نہیں کھایا تو میں زبردستی کھلاؤں گا، اور تم جانتی ہو میں یہ کر سکتا ہوں۔ نرمین اس کی آنکھوں میں موجود سختی دیکھ کر منہ کھول دیتی۔ سمیر اسے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواتا، پھر اپنے سامنے دوائیاں کھلاتا اور دودھ پلاتا۔ وہ آفس جانے سے پہلے اسے 1000 تاکیدیں کرتا اور دن میں کئی بار ویڈیو کال کر کے چیک کرتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ نرمین کو لگتا تھا کہ وہ کسی جیل میں ہے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی نوٹ کر رہی تھی کہ سمیر اس کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے۔ اگر اسے ذرا سی متلی ہوتی تو سمیر سب کام چھوڑ کر گھر بھاگ آتا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دباتا۔ نرمین حیران تھی کہ وہ شخص جسے وہ کالا اور ظالم سمجھتی تھی، وہ اس کا اتنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے۔
ایک دوپہر نرمین کو پیاس لگی۔ سمیر گھر پر نہیں تھا اور ملازمہ شاید کچن میں نہیں تھی۔ نرمین خود پانی لینے نیچے گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک خوفناک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اسے لگا کہ اب وہ نہیں بچے گی اور نہ ہی اس کا بچہ۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ عین اسی وقت سمیر جو اچانک لنچ کے لیے گھر آ گیا تھا، اس نے سامنے سے نرمین کو گرتے دیکھا۔ سمیر کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے بجلی کی تیزی سے چھلانگ لگائی اور نرمین کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ نرمین کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ سمیر کا دل بھی پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے نرمین کو سیدھا کیا اور غصے اور فکر مندی کے ملے جلے جذبات میں دھاڑتے ہوئے بولا، تم اندھی ہو کیا نرمین؟ نظر نہیں آتا چلتے ہوئے؟ اگر میں وقت پر نہ آتا تو ابھی کیا ہوتا؟ تم جان بوجھ کر گری ہو نا، تاکہ میرا بچہ مر جائے؟ بولو۔ نرمین جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، سمیر کا الزام سن کر رو پڑی۔ اس نے سمیر کے سینے پر مکے مارے اور چیخ کر بولی، خبردار جو مجھ پر الزام لگایا۔ مجھے چکر آ رہے تھے، میں پانی لینے جا رہی تھی، میں گر گئی تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ سمیر نے اس کی حالت دیکھی تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ نرمین کانپ رہی تھی۔ سمیر نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں لایا۔ اس نے نرمین کو بیڈ پر لٹایا اور پانی پلا کر اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس نے نرمی سے نرمین کا ہاتھ تھاما اور بولا، اچھا سوری، میں ڈر گیا تھا، بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا میں تمہیں اور اپنے بچے کو کھو دوں گا۔ نرمین نے حیرت سے سمیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نرمین نے اپنا ہاتھ نہیں کھینچا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سمیر کی سختی کے پیچھے کتنی محبت چھپی ہے۔ اس واقعے نے دونوں کے درمیان موجود برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف مہراب اور حرمین کی زندگی میں بھی ہلچل مچنے والی تھی۔ حرمین اب 17 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی معصومیت میں اب جوانی کا نکھار آ گیا تھا۔ مہراب اپنے وعدے کا پکا تھا اور خود پر بہت ضبط کیے ہوئے تھا، لیکن عادیہ بیگم کا صبر اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر پوتا چاہتی تھی۔ ایک شام نادیہ بیگم نے حرمین کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک انتہائی خوبصورت سرخ رنگ کی ساڑی اور کچھ زیورات اس کے حوالے کیے۔ حرمین بیٹا، مہراب تم سے بہت محبت کرتا ہے، مگر کام کے دباؤ میں وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتا۔ آج رات تم یہ ساڑی پہنو گی۔ جب مہراب آئے تو اسے یہ والا دودھ پلانا، یہ میں نے حکیم صاحب سے خاص بنوایا ہے۔ اس سے اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور وہ بہت خوش ہوگا۔ نادیہ بیگم نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ایک گلاس حرمین کو تھمایا جس میں بادام اور پستے تھے، مگر اس میں ایک خاص دوا بھی ملی ہوئی تھی جو جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ حرمین جو اپنی ساس کی ہر بات مانتی تھی اور مہراب کو خوش کرنا چاہتی تھی، فوراً راضی ہو گئی۔ رات کو حرمین تیار ہوئی۔ سرخ ساڑی میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور ہلکا میک اپ اسے کسی اپسرا سے کم نہیں لگنے دے رہے تھے۔ جب مہراب تھکا ہارا گھر لوٹا اور کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حرمین مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ مہراب کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور مدھم آواز میں بولا، حرمین، یہ کیا حلیہ بنایا آج؟ تم بہت بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ حرمین شرما گئی اور جلدی سے دودھ کا گلاس اٹھا لائی۔ یہ لے مہراب، آنٹی نے دیا ہے، کہا ہے کہ اس سے تھکاوٹ اتر جائے گی۔ مہراب کی نظریں حرمین کے سراپے پر جمی تھیں۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وہ گلاس حرمین کے ہاتھوں سے لیا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ دودھ پینے کے کچھ ہی دیر بعد دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ مہراب کو لگا جیسے اس کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ اس کا دماغ سن ہونے لگا اور سامنے کھڑی حرمین اسے دنیا کی سب سے بڑی خواہش لگنے لگی۔ مہراب نے گلاس سائڈ پر رکھا اور حرمین کو کمر سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ حرمین اس کے سینے سے ٹکرائی تو مہراب کی تیز دھڑکنیں اسے صاف سنائی دی۔ حرمین نے بھی اپنے نازک بازو اس کی گردن میں ڈال دیے کیونکہ وہ خود بھی یہی قربت چاہتی تھی۔ مہراب کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے حرمین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کے کپ کپاتے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کمرے کی فضا میں سانسوں کی تپش بڑھ گئی۔ مہراب نے حرمین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پر لے آیا۔ حرمین نے خود کو مکمل طور پر مہراب کے حوالے کر دیا تھا۔
محراب جب اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا، حرمین کی نازک گردن اور شانوں پر جھک گیا اور وہاں اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا۔ اس کے لمس میں باللہ کی شدت اور دیوانگی تھی۔ وہ حرمین کے وجود کو اپنی محبت کے رنگوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ حرمین کی سسکیاں اور محراب کی بھاری سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اس رات محراب نے کوئی رعایت نہیں برتی۔ اس نے حرمین کی نرم و نازک جلد پر جگہ جگہ اپنے شدتوں کے گہرے نشان چھوڑ دیے۔ حرمین بھی اس کی شدت میں پگھلتی رہی اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کے آخری دیوار بھی گر گئے۔ صبح جب محراب کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا، جیسے کسی ہتھوڑے سے چوٹ لگی ہو۔ اس نے کروٹ لی تو اس کی نظر اپنے پہلو میں سوئی ہوئی حرمین پر پڑی۔ حرمین گہری نیند میں تھی، اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ محراب کی نظر جب حرمین کی مرمری گردن، سینے اور بازوں پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وہاں جگہ جگہ نیلگوں اور سرخ نشانات تھے جو رات کی داستان سنا رہے تھے۔ محراب نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا۔ اس رات کا دھندلا سا منظر یاد آیا، وہ دودھ، وہ بے قابو ہونا اور پھر یہ سب۔ اسے شدید پچھتاوا ہوا کہ اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ سب ماں جی کی کارستانی ہے، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب اسے اس رشتے کو نئے سرے سے نبھانا تھا۔ اس نے جھک کر حرمین کے کندھے پر موجود ایک سرخ نشان کو نرمی سے چھوا اور بستر سے اٹھ گیا۔ ادھر سمیر کے گھر میں رات کا وقت تھا۔ نرمین کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور وہ اب کافی بھاری محسوس کرتی تھی۔ ہارمونز کی وجہ سے اس کا مزاج چڑچڑا ہو گیا تھا اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سمیر کو تنگ کرتی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نرمین اچانک اٹھ بیٹھی اور سمیر کو ہلانے لگی۔ سمیر، سمیر اٹھو نا۔ سمیر جو دن بھر کا تھکا ہوا تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا ہوا نرمین؟ طبیعت خراب ہے؟ درد ہو رہا ہے؟ ہسپتال چلیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ نرمین نے منہ بنا کر کہا، نہیں درد نہیں ہو رہا، میرا آئس کریم کھانے کو دل کر رہا ہے، چاکلیٹ چپ والی، ابھی لا کر دو۔ سمیر نے حیرت سے گھڑی دیکھی۔ نرمین دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، اس وقت کون سی دکان کھلی ہوگی؟ صبح کھا لینا، سو جاؤ ابھی۔ نرمین نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نا مجھے بھی کھانی ہے، تمہارا بچہ مانگ رہا ہے، میں نہیں مانگ رہی۔ اگر تم نے لا کر نہ دی تو میں ساری رات روتی رہوں گی اور ٹینشن لوں گی، پھر تمہارے بچے پر برا اثر پڑے گا، دیکھ لو پھر۔ سمیر نے دانت پیسے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف اسے تنگ کرنے کے بہانے ہیں، مگر وہ اپنی اولاد اور نرمین کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں مسکرا کر کہا، اچھا میری ماں تم رو مت، میں لے کر چلتا ہوں، چلو تیار ہو جاؤ۔ نرمین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ایک دکان کھلی ملی۔ سمیر آئس کریم لے کر آیا اور نرمین نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مزے سے کھائی۔ واپسی پر وہ ایک ویران اور سنسان سڑک سے گزر رہے تھے کہ اچانک 2 ہیوی بائکس پر سوار 4 لڑکوں نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے راستہ روک لیا۔ سمیر نے زور سے بریک لگائی۔ نرمین کا رنگ زرد پڑ گیا۔ یہ کون ہے سمیر؟ وہ کانپنے لگی۔ سمیر نے اسے تسلی دی، ڈرو مت، بس اندر بیٹھی رہنا۔ ڈاکو نے پستول دکھا کر شیشہ نیچے کرنے کا اشارہ کیا۔ سمیر نے اپنا پرس اور موبائل چپ چاپ ان کے حوالے کر دیا، لیکن پھر ایک ڈاکو کی نظر نرمین کے گلے میں پہنی سونے کی چین پر پڑی۔ اس نے پستول کا رخ نرمین کی طرف کیا اور بدتمیزی سے بولا، وہ چین بھی اتار کر دے بی بی۔ نرمین خوف سے کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ ڈاکو نے گالی دی اور خود ہاتھ بڑھایا تاکہ چین کھینچ سکے۔ سمیر کی برداشت سے باہر تھا، کوئی اس کی بیوی، اس کی عزت کو ہاتھ لگائے، یہ وہ مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سمیر نے فوراً دروازہ کھولا اور باہر نکل کر ڈاکو کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا۔ خبردار جو اسے چھوا۔ سمیر شیر کی طرح دھاڑا۔ باقی تینوں ڈاکو اس پر پل پڑے۔ نرمین گاڑی کے اندر بیٹھی چیخیں مار رہی تھی۔ سمیر اکیلا 4 لوگوں سے لڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ نرمین کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے 2 کو مار کر گرا دیا، مگر اسی دوران ایک ڈاکو نے چاقو نکال کر سمیر کے بازو پر وار کر دیا۔ خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور سمیر کی قمیض لال ہو گئی۔ سمیر! نرمین کی چیخ نکل گئی۔ سمیر نے درد کی پرواہ کیے بغیر اس ڈاکو کو لات ماری اور زمین پر گرا ہوا پستول اٹھا لیا۔ ڈاکو نے دیکھا کہ یہ شخص مرنے مارنے پر تلا ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔
سمیر ہامتا ہوا وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ اس کے بازو سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ نرمین گاڑی سے نکلی اور دیوانہ وار سمیر کی طرف بھاگی۔ سمیر، یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو زخمی ہو گئے ہو۔ نرمین کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور سمیر کے بازوں پر باندھنے لگی۔ سمیر نے درد بھری نظروں سے اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں تو نہیں لگی؟ نرمین کی آنکھوں سے آنسو سمیر کے بازو پر گرنے لگے۔ کیوں کیا تم نے ایسا سمیر؟ دے دیتے چین، جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ سمیر نے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی اور بولا، چین کی بات نہیں تھی نرمین، بات تمہاری عزت اور میرے بچے کی حفاظت کی تھی۔ چلو گھر چلیں، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ سمیر نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو نرمین نے اسے سہارا دیا۔ آج پہلی بار نرمین نے سمیر کو سہارا دیا تھا۔ اس کے دل میں جو نفرت کی دیوار تھی، اس میں ایک بڑی دراڑ پڑ گئی تھی۔ وہ شخص جو اس کے لیے خون بہا سکتا تھا، وہ برا کیسے ہو سکتا تھا؟ گھر پہنچ کر نرمین نے سمیر کو صوفے پر بٹھایا اور روتے ہوئے اس کے زخم صاف کیے۔ سمیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین نے روتے ہوئے پوچھا، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ سمیر نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کے نرمین کے گال سے آنسو صاف کیے اور بولا، جسم کا درد برداشت ہو جاتا ہے نرمین، دل کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج اسے وہاں کالا رنگ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک سچی اور بے لوث محبت نظر آئی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ وہاں ایک ہلچل ہوئی، جیسے بچے نے بھی باپ کی قربانی کو محسوس کیا ہو۔ نرمین کو پہلی بار اپنی اولاد اور اس کے باپ دونوں پیارے لگنے لگے۔ دوسری جانب محراب کے کمرے میں فضا انتہائی بوجھل اور کشیدہ تھی۔ محراب واش روم سے تیار ہو کر نکلا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی اور خود پر غصے کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھا اور اپنی ٹوپی ہاتھ میں پکڑے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا۔ ہرمین جو ابھی جاگی تھی، وہ کمبل میں خود کو لپیٹے ہوئے محراب کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی اور رات کی یادیں اس کے گالوں پر سرخی بکھیر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے دھیمے لہجے میں پکارا، محراب، صبح بخیر۔ محراب کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے شیشے میں ہرمین کا عکس دیکھا۔ اس کی نظر پھر سے ہرمین کی گردن پر پڑی، جہاں اس کی محبت کے واضح نشانات اب بھی تازہ تھے۔ اسے خود پر شدید غصہ تھا کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں اور وعدے پر قائم نہ رہ سکا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ہرمین کے قریب آیا۔ ہرمین نے اس کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ محراب نے سخت لہجے میں پوچھا، ہرمین، تم جانتی تھی نا کہ اس دودھ میں کیا تھا؟ تم جانتی تھی کہ ماں جی کیا چاہتی ہیں، پھر بھی تم نے مجھے وہ دودھ پلایا؟ ہرمین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے گھبرا کر کہا، محراب پلیز غصہ نہ ہو، میں تو بس، آنٹی نے کہا تھا کہ اس سے آپ خوش ہوں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ میں بھی یہی چاہتی تھی۔ ہم میاں بیوی ہیں محراب، پھر یہ دوری کیوں؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کا ہر روپ قبول کرنا چاہتی ہوں۔ محراب نے جھک کر اس کے دونوں بازو پکڑے اور قدرے تلخی سے بولا، محبت میں اعتبار ہوتا ہے ہرمین، دھوکہ نہیں۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، ذہنی طور پر پختہ ہو جاؤ، مگر تم نے اور ماں جی نے مل کر میرے ضبط کا امتحان لیا اور مجھے ہرا دیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھایا ہے، حالانکہ میں ہوش میں نہیں تھا۔ ہرمین نے روتے ہوئے محراب کے سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیوں میں بولی، نہیں محراب، ایسا مت کہیں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ میرا بھی فیصلہ تھا، پلیز ناراض مت ہو، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ محراب نے گہرا سانس لیا اور ہرمین کو خود سے الگ کیا۔ وہ اس وقت جذبات کی روح میں بہنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ وہ پھر کمزور پڑ جاتا۔ اس نے اپنی ٹوپی سر پر رکھی اور حتمی لہجے میں بولا، مجھے تھانے جانا ہے، ابھی میرا دماغ بہت الجھا ہوا ہے، میں شام کو بات کروں گا۔ یہ کہہ کر محراب تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا اور ہرمین وہیں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے محراب کا مان توڑ دیا ہے، مگر ساتھ ہی اسے امید تھی کہ محراب کی محبت اس غصے پر غالب آ جائے گی۔ دوسری طرف سمیر کے گھر میں خاموش مگر خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی۔ رات کے حادثے نے نرمین کے دل سے نفرت کی کائی صاف کر دی تھی۔ سمیر کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ نرمین کچن سے اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور خاموشی سے سمیر کے ساتھ بیٹھ گئی۔
समीर ने आंखें खोलकर नरमीन को देखा। उसकी आंखों में अब वो नफरत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। नरमीन ने झिझकते हुए पूछा, दर्द कैसा है अब? क्या मैं पट्टी बदल दूं? समीर के लबों पर एक थकी हुई मुस्कुराहट उभरी और नरमीन से बोला, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। उसने समीर की आंखों में झांका और धीमे लहजे में बोली, तुमने कल अपनी जान खतरे में क्यों डाली समीर? वो लोग तुम्हें मार भी सकते थे। समीर ने संजीदगी से जवाब दिया, जिसके पेट में मेरी नस्ल परवरिश पा रही हो और जो औरत मेरे नाम से मंसूब हो, उसकी हिफाजत के लिए जान देना मेरे लिए बहुत सस्ता सौदा है। तुम मेरी इज्जत हो नरमीन, और समीर सिकंदर अपने इज्जत पर आंच नहीं आने देता। नरमीन की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि काला या गोरा होना कोई मायने नहीं रखता। असल खूबसूरती तो किरदार और एहसास में होती है, जो समीर में कूट कूट कर भरा था। उसने एक फैसलाकुन अंदाज में कहा, नाश्ता कर लो, तुम्हें दवाई भी खानी है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने हाथों से खिलाओगी तो खाऊंगा। नरमीन ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और नवाला बनाकर समीर के मुंह में दिया। ये पहला नवाला था जो मोहब्बत और रजामंदी से खिलाया गया था। उस दिन के बाद से इन दोनों के दरमियान खामोश मोहब्बत का आगाज हो गया था। नरमीन अब समीर से भागती नहीं थी, बल्कि उसका ख्याल रखती। उधर मेहराब थाने पहुंचा तो उसका मूड इंतहाई ऑफ था। वो अपनी कुर्सी पर बैठा फाइलें देख रहा था, मगर उसका ध्यान बार बार घर की तरफ जा रहा था। उसे हरमीन का रोता हुआ चेहरा याद आ रहा था और दिल मुलामत कर रहा था कि उसने ज्यादती की है। अभी वो इसी सोच में था कि एक सिपाही ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर सैल्यूट मारा। सर, कोई आपसे मिलने आया है। मेहराब ने बगैर सर उठाए पूछा, कौन है? मैंने कहा था कि मुझे डिस्टर्ब मत करना। सिपाही ने झिझकते हुए कहा, सर, वो बेगम साहिबा हैं। मेहराब चौंक कर उठ बैठा। हरमीन यहाँ? भेजो उन्हें। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और हरमीन अंदर दाखिल हुई। उसने सफेद रंग का सादा सा सूट पहना हुआ था और हाथों में एक टिफिन कैरियर था। वो डरते डरते मेहराब की मेज के करीब आई। मेहराब ने उसे घूर कर देखा और मसनूई गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये पुलिस स्टेशन है, कोई पार्क नहीं। हरमीन ने टिफिन मेज पर रखा और मासूमियत से बोली, मुझे पता था आप नाश्ता करके नहीं आए, आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं खाना ले आई और मुझे माफी भी मांगनी थी। मेहराब ने फाइल बंद की और कुर्सी से टेक लगाकर उसे देखा। उसकी मासूमियत मेहराब का सारा गुस्सा पिघला रही थी। हरमीन ने आगे बढ़कर कान पकड़ लिए और भराई हुई आवाज में बोली, सॉरी ना मेहराब, आइंदा कभी आपको बिना बताए कुछ नहीं करूंगी, प्लीज मान जाएं। मुझे घर अकेले डर लगता है जब आप नाराज होते हैं। मेहराब अपनी हंसी जब्त न कर सका। उसने उठकर हरमीन के दोनों हाथ कानों से हटाए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। हरमीन उसके सीने से जा लगी। मेहराब ने उसकी पेशानी पर बूसा दिया और नरमी से बोला, मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकता मेरी जान, तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। हरमीन का चेहरा खिल उठा। उसने खुशी से मेहराब की गले में बाहें डाल दी और बोली, तो इसका मतलब है अब हम नॉर्मल मियाँ बीवी हैं? मेहराब ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींचकर बोला, हाँ बाबा, अब जो गलती हो ही गई तो उसे सुधारना तो पड़ेगा ना। वैसे भी रात के बाद अब मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। हरमीन शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। मेहराब ने हंसते हुए कहा, अब यहीं खड़ी रहोगी या खाना भी खिलाओगी? डीएसपी को भूख लगी है। हरमीन ने जल्दी से टिफिन खोला और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। पुलिस स्टेशन के उस खुश्क माहौल में उन दोनों की मोहब्बत एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह थी। मेहराब ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो माजी की फिक्र छोड़कर हरमीन के साथ अपनी जिंदगी का हर लम्हा भरपूर तरीके से जिएगा। वक्त तेजी से गुजरता रहा, मौसम बदलते रहे और साथ ही हालात भी। दूसरी तरफ नरमीन का 9वां महीना शुरू हो चुका था। समीर ने ऑफिस जाना बहुत कम कर दिया था और ज्यादातर वक्त घर पर ही काम करता ताकि नरमीन के पास रह सके। नरमीन अब समीर की आदी हो चुकी थी। रातों को जब उसे बेचैनी होती तो समीर जाकर उसकी कमर दबाता, उसे पानी पिलाता और कहानियां सुनाकर सुलाता। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का बाकायदा इकरार तो नहीं हुआ था, मगर आंखों की जुबान सब कुछ कह देती थी। नरमीन को अब अपने बच्चे से भी मोहब्बत होने लगी थी। वो अक्सर तन्हाई में अपने पेट पर हाथ फेरती और मुस्कुराती। उसे इंतजार था उस नन्ही जान का जो उसे और समीर को हमेशा के लिए जोड़ने वाली थी। एक रात अचानक तूफानी बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और बादलों की गरज से खिड़कियां लरस रही थी।
نرمین گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیٹ میں ایک شدید لہر محسوس ہوئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ سمیر جو ہلکی نیند میں تھا فوراً ہڑبڑا کر اٹھا۔ نرمین، کیا ہوا؟ نرمین نے سمیر کا بازو سختی سے پکڑ لیا اور تڑپ کر بولی، سمیر، درد، بہت درد ہو رہا ہے، شاید وقت آ گیا ہے۔ سمیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جلدی سے نرمین کو سہارا دیا اور عبایا پہنایا۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر نیچے لایا اور گاڑی میں لٹا دیا۔ بارش بہت تیز تھی اور سڑکیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ سمیر گاڑی کو ہوا کے گھوڑے پر اڑاتا ہوا ہسپتال کی طرف جا رہا تھا۔ نرمین پچھلی سیٹ پر درد سے کرا رہی تھی۔ سمیر بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور اسے تسلی دیتا۔ حوصلہ رکھو نرمین، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ ہسپتال پہنچ کر سمیر نے فوراً ڈاکٹرز کو بلایا۔ نرمین کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ سمیر باہر کوریڈور میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ سمیر اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، مسٹر سمیر، مریضہ کی حالت بہت نازک ہے، ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے اور بچے کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوری آپریشن کرنا پڑے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، چانسز بہت کم ہیں۔ سمیر کو لگا جیسے کسی نے اسے گہری کھائی میں دھکا دے دیا ہو۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ وہ دیوانوں کی طرح چیخا، یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ مجھے دونوں صحیح سلامت چاہیے۔ ڈاکٹر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، پلیز سنبھالیں خود کو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ماں یا بچہ۔ سمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کے لیے یہ فیصلہ قیامت سے کم نہیں تھا، مگر اس کے دل نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے تڑپ کر کہا، مجھے میری نرمین چاہیے ڈاکٹر، مجھے بچہ نہیں چاہیے، میری بیوی کو بچائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپریشن تھیٹر کے اندر نرمین نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا اور آوازیں مدھم آ رہی تھیں، مگر اس نے سمیر کی یہ بات سن لی، مجھے میری نرمین چاہیے ڈاکٹر، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ نرمین کے دل میں ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ وہ جس شخص کو اپنی زندگی کا ولن سمجھتی تھی، وہ اپنی اولاد کو قربان کر کے اس کی زندگی مانگ رہا تھا۔ وہ بچہ جس کے لیے سمیر نے اسے قید کیا تھا، جس کے لیے اس نے اتنی سختیاں کی تھیں، آج اسی بچے کو وہ نرمین کی خاطر چھوڑنے کو تیار تھا۔ نرمین کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو لڑک کر کانوں میں جذب ہو گئے۔ اس لمحے اسے سمیر سے شدید محبت محسوس ہوئی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ، میرے سمیر کی گود نہ اجاڑنا، ہم دونوں کو بچا لے، میں اس کی محبت کا قرض اتارنا چاہتی ہوں۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ باہر سمیر دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ محراب، حرمین، مشرف صاحب اور شازیہ بیگم بھی اطلاع ملتے ہی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ شازیہ بیگم روتی ہوئی سمیر کے پاس آئیں اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمیر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، ممانی جان، دعا کرے نرمین کو کچھ نہ ہو، میں اس کے بغیر نہیں جی سکوں گا، میں نے اسے بہت ستایا ہے، میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مشرف صاحب نے آگے بڑھ کر سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نم آواز میں بولے، حوصلہ کرو شیر، اللہ بہتر کرے گا۔ حرمین اور محراب بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا سرخ بلب سمیر کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی زندگی کم کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں منتیں مان رہا تھا کہ بس ایک بار نرمین آنکھ کھول لے، وہ اسے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا، وہ اسے دنیا کی ہر خوشی دے گا، بس وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ اس کا سر گھٹنوں میں تھا اور کندھے لرز رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دیوار توڑ کر اندر جائے اور موت کے فرشتے سے لڑ کر نرمین اور بچے کو واپس لے آئے۔ اس کے کانوں میں ابھی ڈاکٹر کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ ہم کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ سمیر کے لیے یہ جملہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی تھی، صرف اس عورت کی خاطر جو اسے کالا اور ظالم سمجھتی تھی۔ محراب جو خود بھی پریشان تھا، آہستہ سے چلتا ہوا سمیر کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دھیمے لہجے میں بولا، سمیر، خود کو سنبھالو یار، اللہ پر یقین رکھو، انشاءاللہ دونوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ تم اس طرح ہمت ہار جاؤ گے تو ماموں اور ممانی کا کیا بنے گا؟
وہ دیکھو ان کی حالت۔ سمیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ اس نے مہراب کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، اگر نرمین کو کچھ ہو گیا مہراب تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے اسے بہت تکلیف دی ہے، میں نے اسے قید رکھا، اسے تنگ کیا، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ کاش میں اپنی انا کو بیچ میں نہ لاتا، کاش میں اسے اسی وقت جانے دیتا جب اس نے کہا تھا، تو آج وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں نہ ہوتی۔ مہراب نے اس کے پاس بیٹھتے اسے تسلی دی، خود کو ملامت مت کرو، نرمین مضبوط لڑکی ہے، وہ لڑے گی اور واپس آئے گی، بس دعا کرو۔ مشرف صاحب اور شازی بیگم بینچ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حرمین شازی بیگم کے ساتھ لگی کھڑی رو رہی تھی اور اس کی نظریں بار بار بند دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وقت جیسے رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ سمیر بار بار گھڑی دیکھتا اور پھر بے چینی سے ٹہلنے لگتا۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور وہ سرخ بلب بجھ گیا۔ سمیر بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ اس نے ماسک اتارا تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک مسکراہٹ بھی تھی۔ سمیر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے پوچھا، ڈاکٹر، میری بیوی وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، مبارک ہو مسٹر سمیر، اللہ نے کرم کر دیا، ماں اور بچہ دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ حالانکہ کنڈیشن بہت کریٹیکل تھی اور ہمیں امید کم تھی، لیکن یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ دونوں محفوظ ہیں۔ سمیر کی جان میں جان آئی۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سسکیاں نکل گئیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تیرا کروڑہا شکر ہے۔ شازی بیگم اور مشرف صاحب بھی روتے ہوئے ایک دوسرے سے گلے ملے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر کہا، حوصلہ رکھیے مسٹر سمیر، اللہ نے آپ کو چاند جیسے بیٹے سے نوازا ہے، ماشاءاللہ بہت صحت مند اور خوبصورت بچہ ہے۔ سمیر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے مگر اب وہ خوشی کے تھے۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کھڑے ہو کر پوچھا، میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، ابھی وہ بے ہوش ہے، ہم نے انہیں ریکوری روم میں شفٹ کر دیا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک مل سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنے بیٹے کو تو دیکھ لیں۔ اسی لمحے ایک نرس سفید تولیے میں لپٹی ہوئی ایک ننھی سی جان کو ہاتھوں میں اٹھائے باہر آئے۔ شازیہ بیگم اور حرمین فوراً بچے کی طرف لپکی۔ سمیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اس کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ باپ بن گیا ہے اور نرمین بچ گئی ہے۔ مہراب نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا، اوئے باپ بن گیا تو، جا اپنے بیٹے کو دیکھ۔ سمیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا نرس کے پاس گیا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے بچہ اس کی طرف بڑھایا۔ سمیر نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں لیا۔ بچہ آنکھیں بند کیے سکون سے سو رہا تھا۔ اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید اور گال گلابی تھے۔ سمیر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے نقش بالکل سمیر جیسے تھے مگر رنگت نرمین پر گئی تھی۔ سمیر کا دل بھر آیا۔ اس نے جھک کر بچے کے ماتھے کو چوما اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، خوش آمدید میرے شیر، تم نے اپنی ماں کو بچا لیا، شکریہ۔ شازیہ بیگم نے روتے ہوئے سمیر کا ماتھا چوما اور بولی، مبارک ہو بیٹا، اللہ نے ہمیں خوشیوں سے نوازا ہے۔ مشرف صاحب نے بھی سمیر کو گلے لگایا۔ حرمین خوشی سے اچھل رہی تھی، ہائے کتنا کیوٹ ہے، بالکل گڑیا جیسا ہے۔ مہراب نے مسکراتے ہوئے حرمین کو دیکھا اور آنکھ مارتے ہوئے سرگوشی کی، ہمارا بھی ایسا ہی ہوگا۔ حرمین شرما کر چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سمیر کو نرمین کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ نرمین کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور رنگت ابھی بھی زرد تھی مگر وہ سانس لے رہی تھی۔ یہی سمیر کے لیے نعمت تھی۔ اس نے نرمین کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے چہرے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر نرمین کی ہتھیلی پر گرنے لگے۔ تم نے مجھے بہت ڈرایا نرمین، سمیر نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر گزری تو نرمین کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ سمیر فوراً چوکنا ہو گیا۔ نرمین نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ کمرے کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کی اور پھر کچھ لمحوں بعد کھولی۔ اس کے سامنے سمیر کا دھندلا چہرہ واضح ہوا۔ سمیر کے چہرے پر تھکاوٹ، آنسو اور بے پناہ محبت دیکھ کر نرمین کے لبوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ ابھرے۔ اس نے خشک حلق کے ساتھ مدھم آواز میں پکارا، سمیر، میں یہی ہوں نرمین، میں یہی ہوں، کیسی طبیعت ہے اب؟
درد تو نہیں ہو رہا؟ نرمین نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی نظریں ادھر ادھر گھمائیں۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ میرا بچہ؟ سمیر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں شازیہ بیگم بچے کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ سمیر نے اشارہ کیا تو شازیہ بیگم بچہ لے کر قریب آئیں۔ سمیر نے بچہ اپنی گود میں لیا اور نرمین کے پہلو میں لٹا دیا۔ یہ رہا ہمارا شہزادہ، دیکھو بالکل مجھ پر گیا ہے مگر رنگ تمہارا چرایا اس نے، سمیر نے شوخی سے کہا تاکہ ماحول کا بوجھل پن کم ہو سکے۔ نرمین نے کانپتے ہاتھ سے بچے کے گال کو چھوا۔ بچے نے جیسے ماں کا لمس محسوس کیا اور ہلکا سا کسمسایا۔ نرمین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، فتح کے آنسو تھے۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا اور بھری ہوئی آواز میں بولی، تم نے اسے نہیں بچایا سمیر؟ میں نے سنا تھا تم ڈاکٹر سے کیا کہہ رہے تھے؟ تم نے میری خاطر اپنی اولاد کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ سمیر سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے نرمین کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرے لیے تم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے نرمین، میں تمہیں کھو نہیں سکتا تھا۔ نرمین کے دل میں سمیر کے لیے محبت کا ایک طوفان امڑ آیا۔ اس نے سمیر کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور بولی، تم بہت اچھے ہو سمیر، بہت اچھے ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا۔ سمیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس آرام کرو۔ اگلے 2 دن ہسپتال میں ہی گزرے۔ نرمین کی طبیعت تیزی سے سنبھل رہی تھی۔ سمیر ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹتا تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتا، دوائیاں دیتا اور بچے کو سنبھالنے میں شازیہ بیگم کی مدد کرتا۔ حرمین اور مہراب بھی اکثر چکر لگاتے رہتے۔ سب بہت خوش تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تمام مشکلات ختم ہو گئی ہوں، مگر سمیر کے دل میں ایک طوفان ابھی بھی مچل رہا تھا۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا۔ اس نے نرمین سے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اسے آزاد کر دے گا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ نرمین اب اس سے نفرت نہیں کرتی، مگر اس کے دل میں یہ وسوسہ تھا کہ شاید یہ سب نرمین بچے کی وجہ سے یا اس کے احسان کی وجہ سے کر رہی ہے۔ سمیر نہیں چاہتا تھا کہ نرمین مجبوری میں اس کے ساتھ رہے یا ہمدردی کی بنیاد پر رشتہ نبھائے۔ تیسرے دن نرمین کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سمیر اسے لے کر گھر آیا۔ گھر کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ حرمین نے پورے گھر میں غبارے لگا رکھے تھے۔ نرمین جب بچے کو گود میں لے کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ قید خانہ سمجھتی تھی، مگر آج اسے یہ اپنی جنت لگ رہا تھا۔ سمیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور بچے کو اس کے پاس لٹا دیا۔ تم آرام کرو، میں ذرا آفس سے ہو کر آتا ہوں، کچھ ضروری پیپرز لینے ہیں۔ سمیر کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نرمین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آفس؟ آج ہی؟ ابھی تو ہم آئے ہیں سمیر، کل چلے جانا۔ سمیر نظریں چرا گیا اور بولا، نہیں، بہت ضروری کام ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم ریسٹ کرو۔ یہ کہہ کر سمیر تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ نرمین اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے سمیر کے رویے میں کچھ عجیب لگا۔ وہ پریشان تو تھی مگر بچے کے رونے کی آواز نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ ادھر سمیر اپنی گاڑی میں بیٹھا اسٹیئرنگ پر سر رکھے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور اپنے وکیل کو کال ملائے۔ ہیلو مسٹر یوسف، جی میں سمیر بات کر رہا ہوں۔ وہ پیپرز جو میں نے آپ کو تیار کرنے کا کہا تھا، جی طلاق کے پیپرز، وہ تیار ہیں؟ جی میں لینے آ رہا ہوں۔ سمیر نے کال بند کی اور ایک گہری آہ بھری۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کی انا اور اس کی محبت اسے یہ قربانی دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نرمین نے پوری زندگی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اب اگر وہ اس کے ساتھ رہ بھی رہی ہے تو صرف بچے کی خاطر۔ وہ نرمین کو یہ حق دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے، نہ کہ بچے کی زنجیر میں بندھ کر۔ سمیر وکیل کے پاس سے ہو کر جب واپس گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک براؤن لفافہ تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نرمین بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی بچے کو فیڈ کروا رہی تھی۔ ممتا کے روپ میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ سمیر دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ لفافہ پھاڑ کر پھینک دے اور جا کر نرمین کے قدموں میں بیٹھ جائے، مگر اس نے خود پر ضبط کیا۔ نرمین نے سمیر کو دیکھا تو مسکرا دی۔ آ گئے تم؟ دیکھو تمہارا بیٹا کب سے جاگ رہا ہے اور تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ سمیر نے زبردستی مسکراتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے لفافہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے بچے کی گال کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا کر رہا ہے میرا شیر؟ ماں کو تنگ تو نہیں کر رہا؟ نرمین نے غور سے سمیر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور آنکھوں میں بے چینی۔ کیا ہوا سمیر؟ تم پریشان لگ رہے ہو، اور یہ لفافہ کیسا ہے؟
نرمین کی نظر ٹیبل پر پڑے لفافے پر گئی۔ سمیر نے ایک لمبی سانس لی اور لفافہ اٹھا کر نرمین کی گود میں رکھ دیا۔ نرمین نے حیرت سے لفافہ دیکھا اور پھر سمیر کو۔ یہ کیا ہے؟ سمیر نے نظریں جھکا لی اور بھاری آواز میں بولا، یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے نرمین، یہ طلاق کے کاغذات ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جس دن یہ بچہ دنیا میں آئے گا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ میں نے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں۔ اب تمہیں مجبوری میں میرے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آزاد ہو، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکتی ہو۔ نرمین کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے بچے کا فیڈر چھوٹ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ صرف بچے کی کلکاریاں مارنے کی آواز آ رہی تھی جو اپنے ماں باپ کے درمیان ہونے والے اس فیصلے سے انجان تھا۔ نرمین کے ہونٹ کانپے۔ طلاق؟ تم مجھے چھوڑ رہی ہو سمیر؟ سمیر نے تلخی سے کہا، میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا نرمین، میں تمہیں وہ حق دے رہا ہوں جو میں نے تم سے چھین لیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تم نے صرف مجبوری میں یہ وقت گزارا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی انچاہے شخص کے ساتھ رہو۔ یہ بچہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے پال لوں گا، یا اگر تم رکھنا چاہو تو میں خرچہ دیتا رہوں گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ سمیر کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ مزید وہاں رک نہیں سکتا تھا، اس لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں گیسٹ روم میں ہوں، تم آرام سے پڑھ لو اور سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر سمیر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ نرمین سکتے کی حالت میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ کیا یہ وہی سمیر ہے جو ہسپتال میں کہہ رہا تھا کہ مجھے میری بیوی چاہیے؟ کیا یہ وہی سمیر ہے جس نے اس کی عزت بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی اور اب یہ اسے آزادی دے رہا ہے؟ نرمین نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا اور اسے کھولے بغیر زور سے زمین پر دے مارا۔ رک جاؤ سمیر! نرمین کی چیخ نے سمیر کے قدم روک دیے۔ سمیر دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے رک گیا۔ نرمین تیزی سے بیڈ سے اتری۔ کمزوری کے باوجود وہ لڑکھڑاتے قدموں سے سمیر تک پہنچی اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کرنے والے؟ نرمین کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑنا چاہتی ہوں؟ سمیر نے حیرت سے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن نرمین، تم ہی تو کہتی تھی کہ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہیں اس قید سے نکالنا چاہتا تھا۔ نرمین روتے ہوئے سمیر کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ہاں، کہا تھا میں نے، میں بے وقوف تھی، میں ظاہر پرست تھی، میں اندھی تھی، لیکن تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ تم نے مجھے بتایا کہ اصل خوبصورتی رنگ میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ تم نے میری عزت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ تم نے میری جان بچانے کے لیے اپنی اولاد قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسا پیار کرنے والے کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی سمیر؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے تم چاہیے ہو۔ سمیر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نرمین کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نرمین، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ کوئی ہمدردی تو نہیں؟ نرمین نے سسکتے ہوئے اپنا سر سمیر کے سینے پر رکھ دیا۔ یہ محبت ہے سمیر، مجھے مت چھوڑنا، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ سمیر کی آنکھوں سے بھی خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے نرمین کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں پاگل ہوں جو تمہیں چھوڑوں گا؟ میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم نہ چھوڑ جاؤ۔ آج تم نے مجھے مکمل کر دیا نرمین۔ دونوں نے اپنے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں اور نفرتیں آنسو میں بہا دی۔ بیڈ پر لیٹا ان کا بیٹا ہاتھ پاؤں ہلا کر جیسے ان کے ملاپ پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ کچھ ہفتے بعد سکندر ہاؤس میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نرمین اور سمیر کا بیٹا حیدر اب 1 ماہ کا ہو چکا تھا۔ مشرف صاحب اور شازی بیگم اپنے نواسے کو گود میں لیے بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ سمیر اور نرمین ساتھ بیٹھے تھے۔ نرمین کے چہرے پر اب سکون اور محبت کی چمک تھی۔ وہ بار بار سمیر کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتی۔ نادیہ بیگم بھی اب خوش تھیں۔ حرمین اور مہراب بھی وہیں موجود تھے۔ حرمین بڑے شوق سے حیدر کو کھلا رہی تھی۔ مہراب ایک طرف کھڑا مسکرا کر حرمین کو دیکھ رہا تھا۔ حرمین نے منہ بنا کر مہراب کو دیکھا اور بولی، دیکھیے نا مہراب، حیدر کتنا کیوٹ ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی چھوٹا سا بیبی ہو۔ مہراب نے شرارت سے آنکھ ماری اور بولا، تو میں نے کب منع کیا ہے، میں تو تیار ہوں۔ حرمین شرما گئی۔ حرمین کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اچانک اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ مہراب گھبرا کر اس کے پیچھے گیا۔
ہرمین کیا ہوا؟ سب پریشان ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہرمین واش روم سے باہر آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا مگر ہونٹوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ محراب اسے سہارا دیے باہر لایا۔ محراب کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی چمک اور خوشی تھی۔ شازی بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے ہرمین؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہرمین نے نظریں جھکا لی اور کچھ نہ بولی۔ محراب نے خوشی سے نادیہ بیگم کو دیکھا اور بولا، ماں جی مبارک ہو، آپ کی خواہش پوری ہونے والی ہے، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نادیہ بیگم نے آگے بڑھ کر ہرمین کو گلے لگا لیا اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ صدقے جاؤں میری بچی، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے نرمین کے کان میں سرگوشی کی۔ لگتا ہے حیدر کا کھیلنے والا ساتھی بھی جلد آ رہا ہے۔ نرمین نے مسکرا کر سمیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بولی، اللہ نے ہماری آزمائش ختم کر دی سمیر، اب صرف خوشیاں ہیں۔ سمیر نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور بولا، ہاں، کیونکہ یہ رمز جاں اب ہم دونوں سمجھ چکے ہیں۔ محبت رنگ روپ کی نہیں، دل کے احساس کی قید کا نام ہے۔ اور یوں سب کی زندگی ہنسی خوشی اور محبت کے رنگوں میں ڈھل گئی، جہاں کوئی خوف، کوئی نفرت اور کوئی دوری باقی نہیں تھی۔